जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात। सबसे पहले मीर दर्द के हवाले से आप लोग जहन में रखिएगा कि ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी शायर हैं। उनकी शायरी में जहाँ पर रंग तग़ज़्ज़ुल पाया जाता है, उसके साथ साथ उनकी शायरी में तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ मसाइल भी बहुत खूबसूरती के साथ बयान किए जाते हैं। 1719 से लेके 1775 तक का दौर मीर दर्द का है। अब जो इस वक्त हम गज़ल शुरू करने लगे हैं, पहला शेर है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जहाँ से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मर्दों के काम यानी बड़े बड़े कारनामे, ऐसे काम जिन्हें कोई और अंजाम ना दे सके। शायर कहते हैं कि मर्दों के करने के काम सिर्फ और सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। आम इंसान उन्हें करने का हौसला नहीं रखता, हत्ता कि वो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मीर दर्द का दौर, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया, 1719 से लेके 1785, यानी ये इनकी तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। अगर इसकी तरफ आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो दौर है जो इंतहाई गहमा गहमी का दौर था, इंतहाई अफरा तफरी का दौर था। लोग बेरोज़गार भी थे, उनकी जान माल इज्जत भी किसी हद तक इंतशार का शिकार थी। इस कैफियत में मीर दर्द जैसा हसास जो शायर है, वो अपनी शायरी में इन तमाम रंगों को समो देता है। अब इस शेर में जो शायर ने ये कहा है कि मर्दों के करने के काम मर्द ही करते हैं, मतलब ये है कि इस सूरत हाल में जो कि इस वक्त वतन अजीज़ पे है, जो आगे बढ़ के इसमें तब्दीली लाएगा वो दर हकीकत इंतहाई आला इंसान होगा, जिसके अंदर मर्दानगी होगी, क्योंकि आगे बढ़ने वाला शख्स ही अपने वतन के हालात, अपने आला नस्बुलैन को पूरा करने का काम और ऐसे तमाम अजीम काम अंजाम देता है जिसका तसव्वुर कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अगर आप तारीख उठा के देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैयद अहमद बरेलवी हैं, शाह इस्माइल हैं, सुल्तान टीपू हैं, सिराजुद्दौला है, ये सारे वो अजीम नाम हैं जिन्होंने अपनी जानें आला मकासद के लिए कुर्बान की हैं। और शायर यहीं पे यही बात बयान करते हैं कि कि वही शख्स अहमियत का हामिल है, वही शख्स जो है आला नस्बुलैन को पूरा करने की हिम्मत रखता है, जो कि मर्द है, जो कि आगे बढ़ने का हौसला रखता है, वही ये काम करेगा, वही आगे बढ़ने की लगन रखेगा। फैज़ का वो मशहूर शेर है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। शेर नंबर 2 की तरफ अब आप आएंगे। मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मौत से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। तालबात, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शेर नंबर 2 है, मौत से आके फकीरों से तुझे क्या लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। शायर कहते हैं कि ऐ मौत, तूने इन फकीरों से क्या लेना है, जबकि ये तो वो लोग हैं जो कि मरने से पहले ही मरे हुए हैं। शायर इस शेर में अहले तसव्वुफ के हवाले से बयान करते हैं कि अहले तसव्वुफ जो हैं, सूफ़ी लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगी पहले ही ऐसी है कि वो अपने नफ्स को मार चुके हैं। उनके लिए ज़िंदगी और मौत, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो ज़िंदा हैं उस सूरत में भी, और अगर दुनिया से चले गए उस सूरत में भी उनकी ज़िंदगी
ایک جیسی ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے موت تو نے فقیروں سے آ کر کیا لینا ہے، یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی اپنی خواہشات کو کچل چکے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر چاہتے ہیں۔ دید و دید ملاقات کو کہا جاتا ہے، جو ہماری ملاقات ہو جائے اسے غنیمت سمجھا جائے، ورنہ ہم تو شرر کی مانند آئے اور چلے گئے، لیکن ہمارا پتہ اہل نظر کو ہی چلتا ہے۔ شاعر یہاں پر پھر صوفیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو ملاقات یہاں پر ہو جائے اسے غنیمت سمجھو، ورنہ زندگی شرر کی مانند ہے۔ شرر کو کبھی غور کیجئے، شعلے کو یکدم جلا اور چند لمحوں کے بعد بجھ گیا۔ یہ شعلے کی بھڑک جو ہے، شرر کی جو زندگی ہے بہت کم ہے۔ شاعر یہاں پر یہی بات بیان کرتے ہیں کہ شعلہ جو ہے، جس طریقے سے شعلہ جلا اور پھر بجھ گیا، تو اس بالکل ایسے ہی ہم ہیں، لیکن اس بات کو اہل نظر جان سکتے ہیں کہ جو ملنے ملانے کا کام ہے اسے کر لیا جائے، ورنہ ہم تو اس دنیا میں آئے اور جانے کا ہمارا وقت آنے والا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر جنہیں کوئی ہنر نہیں آتا، مطلب ہے جاہل، اور اہل ہنر اہل فن کو کہا جاتا ہے۔ منہ چڑھنا، درپے ہونا، یعنی سامنے آ جانا، مقابلہ کرنا، یعنی منہ چڑھنا ہو جاتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور آ کے کہیں کہ ہم آپ کے برابر کے ہیں، جو کہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتے۔ جی سے اترنا، بے وقت ہو جانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے ہنر افراد جو ہیں وہ اہل ہنر سے دشمنی کرتے ہوئے ان کے مقابل تو آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دوبارہ ہمیں میر درد کی جو ہے ٹائم ڈیوریشن، ان کی تاریخ پیدائش سے لے کے تاریخ وفات تک کا جو ٹائم ہے، اس وقت کی تاریخ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ تاریخ کی طرف آئیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملکی حالات ایسے تھے کہ مغلیہ سلطنت زوال کا شکار تھی۔ یہاں پر مختلف حملہ آور آتے ہیں اور آ کر حملے کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور حملے کرنے والے کوئی مرہٹا ہے، کبھی کوئی جاٹ ہے۔ الغرض دلی جو کہ اہل ہنر کی جا تھی، اہل ہنر کی سرزمین تھی، وہاں پر ایسے ایسے افراد نے آ کر قتل و غارت کی کہ شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسے بے ہنر افراد کا آنا اور آ کر یہاں پر ایسا کام کرنا اس بات کا عکاس ہے کہ وہ حقیقت میں جاہل ہیں۔ اگر ہم اسی بات کو عام زندگی میں ایک عام زندگی کے حوالے سے بیان کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام زندگی میں بھی جو جاہل ہے وہ صرف اونچا اونچا بول سکتا ہے، اس کا بولنا، اس کا فضول باتیں کرتے رہنا یا اپنے آپ کو اہل ہنر کے مقابلے میں لے کے آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور شاعر یہاں پر یہی بات کہتے ہیں کہ ایسے افراد بے پناہ غرور کے تو حامل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور وہ اہل ہنر سے دشمنی دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ نور نظر بینائی کو کہا جاتا ہے، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اے میری آنکھوں کی بینائی، میں کسی راہ سے واقف نہیں، میں جدھر بھی جاؤں مجھے تو ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کر دیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پہ رکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کے حضور ہم سربسجود بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی رکھنا، اور اسی کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رکھتا ہے۔ اب اگر اسی شعر کو ہم درد کا جو صوفیانہ پس منظر ہے اس حوالے سے دیکھیں تو اس شعر میں شاعر نے نظریہ جبر کو بھی بیان کر دیا ہے۔ مسئلہ جبر صوفیہ کے نزدیک کیا ہے کہ انسان مجبور ہے،
اسے اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ لگا دیا اس نے اس راستے پہ چلتے چلے جانا ہے. یعنی انسان جو بھی کرنا چاہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، وہ پابند تقدیر ہے اور وہ اس کے مطابق ہی چلے گا. یعنی یہ اس شعر کا ایک اور خیال ہے جسے میر تقی میر نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو اب بدنام کیا. یا اگر اسی شعر کو یعنی اس کا پہلا جو انداز ہے اس کی تشریح جو ہے وہ ہم بیان کریں گے صراط مستقیم کے حوالے سے، اور دوسرے میں ہم نے مسئلہ جبر بیان کر دیا ہے. شعر نمبر 6 ہے. آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ دن رات نہ جانے کس طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. ہم سوچنا بھی چاہیں، ہم انہیں ڈھونڈنا بھی چاہیں تو ہم انہیں ڈھونڈ نہیں سکتے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ شعر کا جو پہلا لفظ ہے وہ شاعر نے آہ سے شروع کیا ہے. آہ یعنی مقام افسوس. شاعر کہتے ہیں کہ یہ مقام افسوس ہے، ہمارے لیے حسرت کا مقام ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھی کہاں چلے گئے. شاعر نے زندگی کی بے ثباتی بھی بیان کر دی. انسان کا آنا اور دنیا سے چلے جانا یہ ازل کا دستور ہے. شاعر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے، تا ابد جاری رہے گا. لوگ آتے ہیں انہیں فرشتہ اجل نہ جانے کہاں لے جاتا ہے، اور انہی چکروں میں یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. یعنی شاعر نے زندگی کی بے ثباتی کو یہاں بیان کر دیا. اسی کیفیت میں کو ایک اور شعر میں بیان کیا گیا ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. آخری شعر ہے. تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، ہم درد ہم اپنے ارد چھوڑے اثر جاتے ہیں. قیامت تک یہ دلوں سے نہیں مٹے گا، ہم اپنی جگہ پر اثر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں پر شاعر نے اپنی شاعری کی افادیت اجاگر کر دی ہے. عام زندگی میں اگر آپ اپنی تعریف خود کریں تو یہ آپ کی برائی کہلائے گی، لیکن جب یہی بات ہم شاعری میں کرتے ہیں تو یہ شاعرانہ تعلی کہلاتی ہے. یعنی آپ اگر اپنی خوبی بیان کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، شاعر اپنی خوبی جب بیان کرے تو یہ برائی نہیں بلکہ اچھائی کہلاتی ہے. اور یہاں پر میر درد نے بھی اپنے اشعار کی خوبی بیان کی ہے کہ میرے اشعار اتنے اثر کرنے والے ہیں کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو ان کا اثر جوں کا توں رہے گا. اب آپ دیکھ لیجئے میر درد اس دنیا سے 1785 میں چلے گئے، لیکن آج 2020 کتنا عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کا نام جو ہے شاعری کے حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ عروج پر ہی رہا ہے اور عروج پر ہی رہے گا. اب شاعر نے اس شعر میں اپنی شاعری کی اپنی شاعری کی خوبی کو بیان کر دیا ہے. اور یہ انداز بیان جو ہے یہ صرف درد کے ہاں نہیں تمام بڑے شعراء میں پایا جاتا ہے. غالب اس انداز کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور ہماری آج کا ٹاپک جو ہے غزل کا مکمل ہوا. مزید آپ ان کے جو اشعار ہیں اس کی تشریح سے متعلقہ اشعار کو ڈھونڈیں گے اور خود اس میں آپ ان اشعار کو لکھیں گے. مزید اس سلسلے میں بات انشاءاللہ کل ہوگی.